अस्सलाम वालेकुम। आज यकम मुहर्रम है और मैं इस वीलॉग का आगाज़ एक दबीर जो कि बहुत मशहूर नौहा ख़ान और मरसिया ख़ान थे। लखनऊ से उनका ताल्लुक़ था और उनका एक मरसिया है जो मेरी वालदा को बहुत पसंद था और उसका एक कनेक्शन जो है वो उससे भी है, जो वीलॉग में आज बात करना चाहती हूँ। कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, कस्टडी एंड गार्डियन सर्टिफिकेट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द माइनर्स। और क्योंकि मुहर्रम है और मुझे अपनी वालदा भी बहुत याद आ रही हैं, तो आई एम श्योर कि यू विल अप्रिशिएट। ये एक बहुत ही खूबसूरत है, ये एक डायलॉग है जो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बीच में है कि उनको, बीबी ज़ैनब को ख्वाब में अपनी वालदा आती हैं और वो कुछ ऐसे है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूँगी, थोड़ा सा पढ़ूँगी जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। यसरब में आई ख्वाब में ज़ैनब के यूं बतूल, माथा भरा था खून में सर पर रिदा न थी। ज़ैनब ने पूछा किसके, लहू से जभी है लाल, अम्मा तुम पे तो आफते सफ़रे करबला न थी। रोकर कहा बतूल ने तुम याद तो करो, तुम अपनी याद को ज़रा आबाद तो करो। किस वक्त किस जगह मैं शरीके अज़ा न थी, ज़ैनब सफ़र में साथ तेरे ये माँ कहाँ न थी। माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। मेरी वालदा को गुज़रे हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो रहे हैं और मुझे रियलाइज़ होता है, बजाय इसके कि ज़ख्म कम हो, आपको मोर एंड मोर एहसास होता है कि आपकी माँ नहीं रही। बाप आपके छत होता है लेकिन माँ सब कुछ होती है। बहरहाल, मैंने ये वीलॉग जो है इन कंटिन्यूशन ऑफ हमारा जो वीलॉग चल रहा था, इंफॉर्मेशन का, तलाक़, खुला, निकाह नामा, और आज मैं आई होप कि अनलेस की कोई ख़ास रिक्वेस्ट हो, मैं इसको फैमिली के ऊपर ख़त्म करना चाहती हूँ। कस्टडी के ऊपर, बच्चों की कस्टडी क्या होता है जब अगर तलाक़ या खुला हो जाए तो फिर क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि आपकी तलाक़ हो गई और खुला हो गई और आपके बच्चे हैं। जो बच्चे हैं वो अंडर 18 हैं, क्योंकि 18 साल की उम्र मेजॉरिटी एज है। बालिग़ हैं, बालिग़ बच्चे जो चाहें वो कर सकते हैं। हत्ता कि 16-17 साल की उम्र के बच्चे भी जो हैं उनको भी कोई ख़ास कहा नहीं कुछ जा सकता। अदालत जो है वो बहुत ज़्यादा राय को 12-13 साल की उम्र से बच्चों की राय जो है वो लेना शुरू करती है। बच्चे माँ के साथ रहते हैं एक उम्र तक, जो जिसको कहते हैं एज ऑफ हिज़ानत। हिज़ानत जो है वो है अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है गोद, और उसमें बेसिकली समझा ये जाता है कि एक उम्र तक बच्चों का माँ से जुदाई करना जो है वो बच्चों के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। एक तो बात आप याद रखें कि जो भी फ़ैसला अदालत करेगी वो ना आपके लिए करेगी, ना औरत के लिए करेगी, ना मर्द के लिए करेगी। माँ बाप के लिए, माँ बाप वहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी होती है। जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होते हैं बच्चे। बच्चों का क्या वेलफेयर है, बच्चों का वेलफेयर कैसा है कि उनको माँ के पास रहना चाहिए, या उनका वेलफेयर ये है कि उनको बाप के पास रहना चाहिए। प्रसम्पशन सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि एक उम्र तक जो है लड़के की उम्र, जो हमारा मेजॉरिटी हनफी लॉ है, शिया लॉ के अंदर कम है, 2 साल की उम्र आ जाती है, लेकिन लड़के के लिए हनफी लॉ के अंदर 7 साल है, और लड़की के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी है, जब से वो बालिग़ होना शुरू होती है, जब तक उसको माँ के पास रहना ज़रूरी है, समझा जाता है कि ज़रूरी है। अनलेस के माँ की कोई दूसरी शादी हो गई हो, और उस केस में लड़की के लिए ये सोचा जाता है कि फिर उसको बाप के पास चला जाना चाहिए, क्योंकि वो एक नामहरम के साथ बेहतर है कि इससे बेहतर है कि वो अपने बाप के असल बायोलॉजिकल बाप जो है उसके पास चली जाए। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है कि मतलब शादी हो गई दूसरी तो लाजमी है कि वो पहले बाप के पास जाए। ये भी कोई लाजमी नहीं है कि उम्र 7 साल की लड़के की उम्र हो गई है तो वो बाप के पास जाए, ये ऐसा नहीं होता। ये कस्टडी लेनी पड़ती है। अगर आप माँ की हैं, अगर आप माँ हैं और आपके बच्चे जो हैं वो तलाक़ के बाद आपके, या अलहदगी के बाद, या खुला के बाद, जो भी हुआ है, मैरिज ब्रेकअप के बाद आपके पास हैं और आप चाहती हैं कि ये बच्चे आप ही के पास रहें, तो बच्चों की कस्टडी तो आपके पास है ही। अच्छा, फ़र्क एक समझना बहुत ज़रूरी है
گارڈینشپ میں اور کسٹڈی میں. کسٹڈی ہے فزیکل کسٹڈی. جو فزیکل کسٹڈی جو جس شخص کے پاس ہے وہ تو ہے ہی, اس کو کوئی فردر ضرورت نہیں ہے انلیس کہ وہ بہت ہی زبردست قسم کا ریکنفرم کرنا چاہتا ہو کوئی چیز, لیکن اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کسٹڈی اس کے پاس ہے تو وہ کسٹڈی اس کے پاس رہے گی. گارڈینشپ بالکل مختلف چیز ہے. ہمارے اسلامک لاء میں اور مسلم پاکستانی لاء میں باپ جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہے. باپ گارڈین رہتا ہے چاہے کسٹڈی جو ہے وہ ماں کے پاس ہو. ٹھیک ہے, فزیکل کسٹڈی ماں کے پاس ہے لیکن باپ گارڈین ہے. اب گارڈین کا کیا مطلب ہے؟ گارڈین کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ وہ کفالت کا ذمہ دار ہے. گارڈین کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں آپ جاتے ہیں اسکول وغیرہ میں سائن وغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو وہ باپ کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ پوچھتے ہیں, اور جو بھی مسائل ہوں, آپ نے ملک سے باہر جانا ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے, تو وہ گارڈین جو ہے وہ باپ ہی ہوگا, انلیس کہ عورت جو ہے وہ گارڈین سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرتی ہے. اور گارڈین سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک دعویٰ کرنا ضروری ہے. سیکشن 7 گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کا ہے. وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مجھے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے, اور بہت سی عورتوں کو گارڈین سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. اچھا, بعض تو ایبسنٹ فادرز ہوتے ہیں, بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو نوٹس جاتا ہے تو وہ بودر ہی نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. ایسے بد نصیب باپ بھی ہیں, تو نہ ان کو کوئی فکر ہوتی ہے نہ وہ کوئی خرچہ وغیرہ دینا چاہتی ہیں. تو وہ آپ کو سمپل گارڈین شپ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. آپ جاتے ہیں, بچوں کی تصویریں اتارتے ہیں, اپنی گواہی دیتے ہیں, کسی ایک اور بندے کی گواہی ڈال دیں بیچ میں, آپ کو کئی دفعہ اسی دن گارڈین سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے. اگر یہ کنٹیسٹڈ ہے, اگر باپ جو ہے وہ خرچہ بھی دے رہا ہے اور وہ لڑنا بھی چاہتا ہے, بغض بھی رکھتا ہے, چاہے وہ بچوں سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری گارڈین شپ رہے, میں بیچ میں رہوں, تو پھر اس کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو ان حالات میں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لینا عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ نیچرل گارڈین ہے, اور اس کو نیچرل گارڈین شپ ہٹانے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے, یا وہ بچوں کے لیے ڈینجر ہے, یا کوئی وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. ہی شوڈ ناٹ بی اے گارڈین, کیونکہ وہ ہی از اے کرمنل, ہی از مے بی ان جیل, ڈرگ ایڈکٹ ہے, یا وہ کوئی ویسے ہی اتنا بیہودہ قسم کا آدمی ہے, یا مینٹل انساؤنڈ مائنڈ ہے اس کا, تو وہ گارڈین شپ نہیں ہولڈ کر سکتا, وہ فیصلے نہیں کر سکتا بچوں کے لحاظ سے. تو اس لیے پھر ماں کو گارڈین سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر ماں کے علاوہ بھی کوئی بندہ ہو تو وہ بھی گارڈین سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے, لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ماں باپ کی. اچھا, اب آئیں باپ کے اوپر, کیونکہ مردوں کا کمپلینٹ ہے کہ میں مردوں کی بات نہیں کرتی, تو اب آئیں مردوں کی طرف, کیونکہ مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں, میں مانتی ہوں, ایسا نہیں ہے. عورت بیوی جو ہے وہ بچے آپ کے چھین کے لے گئی ہے, وہ آپ روتے رہے, آپ چیختے رہے کہ مجھے میرے بچے دو, مجھے بچوں سے تو محبت ہے, وہ نہیں دینا چاہتی, وہ لے کے چلی گئی ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسٹڈی کے لیے اپلائی کریں, سیکشن 25 کی پٹیشن ڈالیں, اور گارڈین وارڈز ایکٹ کے انڈر گارڈین کورٹ میں, اور اس میں کہیں کہ مجھے بچے ملنے چاہیے. اب کن بنیاد پہ جو ہے بچے مل سکتے ہیں؟ یہ بنیاد کہ عورت غریب ہے, ماں غریب ہے, یہ کوئی بنیاد نہیں ہے, کیونکہ کفالت آپ کی ہی کی ذمہ داری ہے. بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں, عورت لڑکی کے لیے تو کفالت آپ کی لڑکی کی شادی تک ہے, آپ کا ذمہ داری ہے, اور لڑکے کے لیے جب تک کہ وہ کوئی ایسی ایج پہ نہ آ جائے, بالغ نہ ہو جائے. کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں باپ بہت امیر ہے تو وہ ان کی یونیورسٹی ایجوکیشن وغیرہ بھی بیٹے کی پوری کرواتا ہے اپنے اسٹیٹس کے مطابق, اور خرچہ بھی جو ہوتا ہے وہ باپ کے خرچے کے مطابق ہوتا ہے. اگر باپ خرچہ نہیں دے سکتا تو دادا لائبل ہے, دادا نہیں ہے تو چچا لائبل ہے. یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ ہمارا قانون ہے. اگر آپ خرچہ دیتے ہیں اور کسٹڈی ماں ہی کے پاس ہے تو کم سے کم کورٹ آپ کو ایک شیڈول بنا دیتا ہے وزیٹیشن کا, جس میں آپ اپنے بچوں کو ہفتے کے دوران مل سکتے ہیں. ہفتے کے دوران مل سکتے ہیں, آپ کو چھٹیوں میں ٹائم ملتا ہے, آدھی چھٹیاں آپ کے پاس ہو جاتی ہیں, آدھی چھٹیاں ان کے پاس ہو جاتی ہیں. آپ اگر اچھی طرح کوشش کریں میاں بیوی اپنے بچوں کی خاطر, تو آپ اسکول وزیٹیشنز بھی اکٹھے کر سکتے ہیں, کو پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں, اور اس میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے اگر آپ اپنے اختلافات جو ہیں وہ ون سائڈ پہ رکھیں. اگر مرد کی دوسری شادی ہو گئی ہے اور عورت کی دوسری شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہو جاتی ہے بچوں کے لیے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیپ مدر کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس نہ کریں, تو آپ کو کسٹڈی نہیں ملے گی.
مرد کے لیے کسٹڈی لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس انلیس کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ایج آف حضانت ختم ہو چکی ہوئی ہے. لیکن اگر ایج آف حضانت میں بھی وہ لینا چاہتا ہے تو پھر بہت ہی مشکل ہے. ایج آف حضانت کے اندر لینے کے لیے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یا تو ماں جو ہے وہ مینٹلی انفٹ ہے یا وہ بیڈ کیریکٹر ہے، اور وہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مرد کہتے ہیں نا اکثر ہمارے یہاں شادیوں پہ الزام لگتا ہے، طلاق ہوتی ہے اور یہ کردار ہی غلط تھا، لڑکی تھی ہی خراب، پہلے سے خراب تھی، ہمیں تو اب پتہ چلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بالکل کہنا آسان ہے، ثابت کرنا بہت مشکل ہے. آج کل جو عدالت کی جو رویہ ہے، خوش قسمتی سے آئی ایم ایکچولی ریئلی اپریشیٹ اٹ، کہ وہ بہت مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا کہ عورت کا کردار خراب تھا بچوں کے حوالے سے. لیکن بہرحال اگر ان ساؤنڈ مائنڈ ہے اور واقعی ہی بد کردار ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک فردر کنڈیشن ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کر سکیں گے کہ نہیں. آپ کے گھر میں کوئی ایسی خاتون ہے جو بچے کی دیکھ بھال کر سکیں، چھوٹے بچے کی. اچھا، بچے اگر بڑے ہو گئے اور آپ پھر لینا چاہتے ہیں تو پھر اگین آپ کو بہت چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں بہتر ویلفیئر دے سکتا ہوں. فرض کریں کہ آپ کا جو ہے مذہب وہ مختلف ہے اپنی بیوی سے، آپ کی بیوی جو ہے وہ کسی اور ڈینومینیشن سے تعلق رکھتی ہے یا کچھ بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھی میرے بچے ہیں اور میں ان کو اس طرح پال سکتا ہوں، میں ان کو اس طریقے سے براٹ اپ کرنا چاہتا ہوں جبکہ میری بیوی نہیں کر سکتی. تو لیکن آپ یہ اگین یاد رکھیں کہ غربت، عورت کی بیوی کی غربت یا کم ایجوکیشن گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے پاس کسٹڈی آئے گی تو پھر اگین سملرلی ماں کا شیڈول جو ہے وہ بنے گا، اور ماں بھی ویزیٹیشن اپنے بچوں کے ساتھ ویسے ہی کر سکتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باپ کر سکتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا ہے ایک ایج تک. اس کے بعد جب ایک ایج آتی ہے 11 یا 12 سال کی، تو 11 اور 12 سال کی عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بچوں کو بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی موجودگی میں نہیں، نہ وکیلوں کی موجودگی میں الگ سے پوچھا جاتا ہے بچوں سے کہ بھئی کیا رویہ ہے تمہارا، کیا خیال ہے، تم کدھر جانا چاہتے ہو، اور بچوں کی بات کو کافی اہمیت دی جاتی ہے. یہ جو ٹیوٹرنگ کروا کے لے کے جاتے ہیں نا ماں باپ کہ تم یہ کہنا تم وہ کہنا، ایک نہ تو صرف یہ بچوں کی سائیکالوجی کے لیے بڑا خراب ہوتا ہے. آپ کئی دفعہ غور کریں کہ وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی سائیکولوجیکل سچویشن بہت خراب ہوتی ہے جب دونوں ماں باپ نے ان کو پوائزن کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور ایشو بھی ہے کہ جج کو بھی اتنا بے وقوف تو نہیں ہوتا نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ پڑھائے ہوئے ہیں. جب وہ ایک رٹے کی لگا کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے رٹا مت لگوائیں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف پوائزن نہ کریں. میرا اپنا جو جتنا بھی، اور میں فیملی کیسز بہت زیادہ دیکھتی ہوں، بچوں کو کنفیوز نہ کریں، دونوں سے ملنے دیں، انلیس کہ دوسرا پارٹنر بہت ہی کو خراب چیز ہے اور وہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے بچے واقعی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ نہیں، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور کوشش کریں کہ بچوں کو عدالت کے احاطے سے باہر ملے. ملاقاتیں ہوتی ہیں جو کہ نیچے گارڈین روم بنا ہوتا ہے، میٹنگ روم ہوتا ہے، وہاں پہ ہفتے والے دن اگر آپ جائیں وہاں پہ لاہور میں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی، تو کیا ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. اکثر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے سے بدلہ ہی لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ان کو بچوں کا خیال نہیں آتا. جیسے ہی طلاق یا خلا ہو گئی تو دونوں پارٹیاں بچوں پہ نچھاور ہوتی ہیں. تو بچوں کو گیم نہ بنائے، بال گیم نہ بنائے. میں تو یہ تو سوچتی ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے دونوں لڑکا لڑکی کو نا ایک دفعہ کورٹ کا وزٹ کروانا چاہیے اور ان کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو اگر تم لڑو گے نا تو یہ ہوگا اس اولاد کے ساتھ. تو یہ ذرا دھیان رکھیں. لیکن جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. قوانین میں آپ کی یہ رائٹس ہیں. اگر آپ نے بچوں کو کہیں ملک سے باہر لے کے جانا ہے تو بھی آپ کو گارڈین سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کو وہ سول کسٹڈی آپ سے مانگیں گے. سول کسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف آپ کے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ بھی دھیان رکھیں. اگر آپ مفاہمت سے کام لیں تو زیادہ زندگی بہتر ہو سکتی ہے آپ کی بھی اور آپ کے بچوں کی بھی. تو یہ میرا آپ سب سے مشورہ ہے. لیکن لڑنا ویسے ہی بری بات ہے، شیطانیت ہے، لیکن لڑائی ہو جاتی ہے، یہ میں مانتی ہوں. لیکن ان اینی کیس اب جو بھی ہے سو ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو نے آپ کی تھوڑی سی کوئی مدد کی ہوگی. اگر آپ خدا نخواستہ اس سچویشن میں ہیں یا گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، اگر کوئی میں مدد کر سکتی ہوں تو یو نو ویئر ٹو ریچ می.
اپنا خیال رکھیں. دس از بیرسٹر مخصومہ بخاری. ٹیک کیئر آف